अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। ये खबर काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो दर्द है वो पुराना नहीं है। दर्द इनफैक्ट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसी तरह से होना है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबा कराम को जो किस्से सुनाया करते थे, ख़ास तौर पे दज्जाल का, तो ऐसा लगता था कि दज्जाल यहाँ पे करीबी पीछे कहीं मौजूद है। और जब भी कुछ वाक़यात होते थे, तो ऐसा लगता था उस ज़माने में, आज से 1400 साल पहले, कि बस क़यामत करीब है। तो 1400 साल गुज़र चुके हैं। जी हाँ, क़यामत करीब है, क़यामत करीब है, क़यामत करीब है। और क़यामत कब आएगी, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और मेरी क़यामत उस दिन आ जाएगी, जिस दिन मेरी साँस जो है, ये मेरी साँसें कह लीजिए, मुझसे निकल जाएँगी और मुनकिर नकीर मुझे नज़र आ जाएँगे और मेरी रूह को लेकर के वापस अल्लाह ताला के पास उनके बैंक में वापस डिपॉज़िट करा देंगे। तो मेरी क़यामत उस दिन आ जाएगी। लेकिन क्या ये चीज़ें जो हैं इस वक़्त दुनिया में हो रही हैं, क्या ये दज्जाल का ज़माना नहीं है? 100% है। किस तरह से चीज़ें रूनुमा हो रही है और ये है कामयाबी। जी हाँ, इसका मैंने टाइटल लिखा है कि ये है कामयाबी, एंड ट्रूली कि ये कामयाबी के जो निशानात हैं वो आपके सामने हैं। किस कदर बातिल ताकतें जो है वो कामयाब हो चुकी हैं, तो क्या सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? तो ये उलमाए कराम आपको बहुत बेहतर तरीके से मुझे और आपको बताते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद की बहुत सारी चीज़ें, उनकी तकारीर जो हैं, उनको अगर हम सुनने तो पता लगता है कि ये सिलसिला उसी तरफ चला जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मेरे और आप के दिल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। और यहाँ तक कि अब बात बहुत आगे पहुँच चुकी है। बहुत आगे पहुँच चुकी है। बहुत सारे जो सेक्युलर लोग हैं, हज़रात हैं, ख़वातीन हैं और बड़े यूँ कह लीजिए कि जनाब पढ़े-लिखे लोग, बड़े ज़हन, इस चीज़ के ऊपर बड़े आमादा हैं कि जनाब इसकी तो इजाज़त है। तो सवाल है, क्या इसकी इजाज़त है? तो मैं कुछ मोटे-मोटे पॉइंट जो मेरे ज़हन में हैं, मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या इसकी इजाज़त है? इजाज़त उस ज़माने में थी जब मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला ये चल रहा था कि वो जब अल्लाह ताला के हुक्म से दीन को फैला रहे थे, तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जो मतलब मुशरिकीन हैं, उनको अपने पास लेके आना, उनको अपनी जगह पे यानी मस्जिद नबी में दावत देना, उनको दावत देके बुला करके उनको अपने पास रखना, यहाँ तक कि एक गुलाम को या वो जो जंग के ज़माने में जो साथ जो उन्होंने उसको मतलब हॉस्टेज किया था, उसको मस्जिद नबवी में बाँध के रखा। उसकी वजह ये थी कि ताकि वो आमाल देख सके जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबा कराम और दूसरे मुसलमान करते हैं, कि उससे उसका दिल मोम हो जाए शायद। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से सिर्फ़ 1 हफ़्ते पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया। उनको कहा कि ए उमर, जा कर के जितने भी मुशरिकीन हैं जो मदीने में मौजूद हैं, उनको अब निकाल दीजिए। उनको अब इस शहर को, इस मुक़द्दस शहर को पाक कर दीजिए। उनको निकाल दीजिए। कोई भी मुशरिकीन, चाहे वो बुत मत हो, चाहे वो यहूदी हो, वो इस शहर में अब नहीं रहना चाहिए। क्या इस वाक़ये के बाद किसी असहाबे कराम या खुलफ़ाए राशिदीन की कोई ऐसा वाक़या सामने आता है कि इस हुक्म के बाद उन्होंने कहा हो कि चलो ठीक है, अब तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं, ज़माना बईद हो चुका है, पुराना हो चुका है, अब एक काम करते हैं, अब उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि शायद वो इस्लाम की फ़ोल्ड में आ जाएँ, वो इस्लाम कबूल कर लें। ऐसा एक सिंगल वाक़या नहीं मिलेगा। तो आज की जो जो सो कॉल्ड अरब्स हैं, सो कॉल्ड जो उम्मती हैं, जो कि असहाबे कराम या उनसे जो सिलसिला चला आ रहा है, क्योंकि हम तो अजमी हैं, ये तो अरबी हैं। चाहे वो सऊदी अरब के लोग हों, चाहे वो मिडल ईस्ट की कोई भी कंट्री हो, क्या इनमें से कोई भी जो कि फॉलोवर्स है असहाबे कराम का, जो भी फॉलोवर्स है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या ये उनसे बढ़कर अक़ल रखते हैं? या इनके पास बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है मौजूद है, जो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ी है, कि अब उनको बुलाया जाए, जो कि आम तौर पे लोगों का अब जो बातें वो कर रहे हैं कि जी नहीं, इस तरह से सिलसिला था, बुलाते थे, आते थे ताकि वो इस्लाम के फ़ोल्ड में आ जाएँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद
کہ ان کو نکال دیا جائے، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ جی ہاں، اب یہ 2023 2022 میں ہو رہا ہے، بلکہ 2020-21 سے زیادہ تیزی کے ساتھ سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ، جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب وہاں کی حکومت بدلی ہے یا چھین لی گئی، یوں کہہ لیجیے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، تصویر اس لیے میں نہیں لگا رہا ہوں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں سے جو ہے ویڈیو سے، چینل سے نکال دیا جائے، اسی لیے آپ ساری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ میں تو اس کے اوپر صرف اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ تصویر میں نے کوئی بھی اوریجنل نہیں لگائی ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس پورے ڈی پی کا، یا آپ سمجھ لیجیے کہ جو تھم نیل ہے اس کا مقصد اب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ کیا قرآن میں یہ کہیں لکھا ہے کہ جناب ان کو نہیں آنا چاہیے؟ جی ہاں، سورہ توبہ آپ نے پڑھی ہے، سورہ توبہ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ 9 ہجری کے بعد اب مشرکین مکہ جو ہے وہ حج میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ حج کرتے تھے، ان کا حج کا طریقہ ڈفرینٹ تھا، مختلف آ، لغویات اس کے اندر موجود تھے، لیکن 9 ہجری کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں صاف صاف ان کو منع کر دیا تاکہ وہ یہاں داخل بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے حرم، جو کہ آپ مکہ مکرمہ جو خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، اس کے 22 کلومیٹر سراؤنڈنگ ہے، وہ پورا کا پورا حرم ہے، اس کے اندر کسی غیر مسلم کا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، اب اس کا داخلہ منع ہے، 100%۔ اب آج کی حکومت آ کر کے یہ کہہ دے کہ جی وہ پہلے کی بات تھی۔ اسی طرح سے مدینہ شریف میں جب نکال دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، ان کو نکال دیا جائے، اس جگہ کو پاک کر دیا جائے۔ آج آپ کون سے بہت بڑے، یعنی کہتے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے حکمت والے بن گئے، اور آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ پورے مکہ مدینہ میں آپ جب بھی گھومیں گے، یا ویڈیوز آج کی ویلاگز آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہیڈ کورنگ کے بغیر، اسکارف کے بغیر سر کو کور کیے بغیر کوئی بھی خاتون کوئی بھی خاتون آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن پچھلے 2 سال سے، اور خصوصاً یہ خاتون جو کہ منسٹر ہیں، جو بھی ہیں، اور مشرک ہیں، اچھا صرف مشرک ہی نہیں، ایک تو یہودی ہیں اور ایک عیسائی ہیں، دونوں کا اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ کے جو شیپ ہے وہ تو تھوڑے سے بدل گئے ہیں، لیکن ان کے جو خدا ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا کیا نہیں ہے، وہ کیا کیا خدا نہیں ہے ان کے سانپ بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، ان کا آگ بھی خدا ہے، اور ایسی واحیات چیزیں بھی خدا ہے جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا تماچا ہے، بہت بڑا سلیپ ہے ہمارے منہ کے اوپر۔ یہ وہی 1.5 ارب مسلمان ہیں جو کہ دنیا میں موجود ہے، انکلوڈنگ یو اینڈ می، کہ ایک بوتل پانی کا فلسطین میں، جی ہاں، آج تک 22 فروری کو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک بھی یہ ایک بوتل پانی کا وہاں تک نہیں پہنچا پائے ہیں۔ اب یہ کامیابی ہے، جی ہاں، 100% یہ مشرقین کی کامیابی ہے۔ یہ مشرقین کی کامیابی ہے جو ہم پہ ہنس رہے ہیں، اور ہم صرف سن سکتے ہیں، لیکن ڈرے مت، پریشان نہ ہو، اس طرح کے حالات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ منگولوں کے زمانے کو یاد کیجئے، نہیں تو اطغرل غازی کو ذرا اپنی زبان میں دوبارہ جو ہے دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ بہت زبردست قسم کی نقشہ کشی کی گئی ہے، زبردست قسم کی تاریخ کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، اپنی طرف سے ہر آدمی اپنی تاریخ میں ایڈ کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، لیکن بہترین طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن آج جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ اس طرف ہی چل رہا ہے جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا تھا۔ میں وہ تفصیل میں پھر نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر اسرار احمد کو ان کے بارے میں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مجھے تو صرف تکلیف اس بات کی ہے، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے یہ چیز نظر آ گئی۔ کاش کہ مجھے چیز یہ، مطلب اگر میں نہ بھی ہوتا پھر بھی ہوتی، یہ یقیناً تکلیف آپ کو یا دوسرے لوگوں کو ہوتی، آگے جنریشن کو ہوتی۔ آگے جنریشن کی جو، اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ اس وقت ہماری اپنی جنریشنز کی تعلیم کے اوپر زور دینے کی اس قدر ضرورت ہے کہ یہ سلسلہ سامنے ان کے سامنے بڑی شدت سے آنے والا ہے۔ ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی تم چیزیں فیس کرو گے، لیکن بہت صبر سے کام لینا ہوگا، زبان سے بھی بولنا پڑے گا، ہاتھ بھی اٹھانا پڑے گا، دماغ استعمال کرنا پڑے گا۔ آج یہ دیکھیں جو یہ مشرکین ہیں کس طرح سے فلسطین کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، کیا وہاں کوئی تلوار لے کے گیا، ڈنڈا لاٹھی لے کے گیا؟ نہیں،
وہ گھر میں آفیسز میں بیٹھ کر کے وہاں سے تمام کے تمام جو ہے بامس کو داغ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم، خاص طور پہ سائبر سیکیورٹی انٹیلیجنس کے اندر ان کو داخل کرنا پڑے گا تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے اور آگے ان چیزوں میں ان کو کمپیٹ کر سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلم ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت رکھی ہے، ایک قانون رکھا ہے. جو محنت کرے گا اس کو کامیابی بھی دیں گے. مسلمانوں نے محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا تھا، کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی. اس کے بعد یہ مشرکین نے محنت کی، کامیابی ان کی قدم چوم رہی ہے. مسلمانوں پہ ہی کیوں سب کے سب ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے چوزن نیشن بنایا بنی بنی اسرائیل کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو حال ہوا، ایگزیکٹلی وہی حال امت محمدی کا ہونا ہے، کیونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منت سلوہ بھی دیا. کیا ہمیں منت سلوہ نہیں دیا؟ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ فرائیڈ اور پکے ہوئے بٹیر اور حلوے اترتے نہیں دیکھے، لیکن آج منت سلوہ ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہے. فون اٹھاتے ہیں، اس کے اندر ساری انفارمیشن ہمیں ملتی ہے. ہم گھر میں کمپیوٹر سے بیٹھ کر کے کام کر کے اپنا رزق کماتے ہیں، یعنی کہ کھانے کماتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو رزق ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، بالکل سیم ہے. بہت عیاشی کرائی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں بھی بہت عیاشی کرا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے بھی، یعنی جن لوگوں کے پاس ڈائریکٹ اتری، یعنی عربس خاص طور پہ جن کی زبان میں قرآن موجود ہے، جن کی زبان میں نبی آئے، جن کے نبی کی ہر باتوں کو سوچتے سمجھتے ہیں، یہ لوگ نے دعویٰ کیا، کھلے منہ نہیں دعویٰ کیا، لیکن ان کے ہر ایکشن سے پتہ لگتا ہے یہ چیزن پیپل ہے. جو لوگ سعودی عربیہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ اجمی کے ساتھ کیسا برداؤ کرتے ہیں، عربی اجمی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، عربی امریکن برٹشرز اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مختلف ترین برتاؤ کرتا ہے. امریکی کوئز، یعنی امریکنز آر بیٹرز، برٹشرز آر کوئز، برٹشرز آر بیٹر. یہ ان کا رویہ اس وقت موجود ہے. انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ وہی لوگ بتا سکیں گے. آپ لوگوں سعودی عربیہ یا مڈل سے سن رہے ہیں تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے بھی 10 سال سعودی عربیہ میں گزارا ہے. میں جانتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں، ضرور لکھیں، بتائیں. آپ یہ بھی لکھیں، یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہے، یا آپ نہ لکھیں. میں آپ کو، اگر آپ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں، نہ لکھیں. اگر یہ چیزیں ڈال دی گئی یا ٹریس ہو گئی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن ہاں، یہ کیسا برتاؤ کرتے ہیں یہ لکھیے ضرور. اپنے آپ کو سیف ضرور رکھیے. کنویں میں کودنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ اس کنویں سے کسی چیز کو نکالنے کے لیے کیا تدبیر کی جا سکتی ہے. اگر کوئی آپ کا عزیز کنویں میں گر گیا ہے تو آپ اس میں جمپ لگا کے نہ جائیں، کیونکہ آپ اس عزیز کے اوپر کس سر کے اوپر ہی کودیں گے. پہلے اس کو ماریں گے، پھر آپ کو نکالنے کے لیے دوسرا کودے گا. عقل مندی یہ ہے، تدبیر کریں. تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑ دیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو رسی دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی سے باز آ جائیں. مل کر کے قرآن کی رسی کو تھام لیجئے. قرآن کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اس کو لے کر کے چلیے، کیونکہ آج کا وقت دعا اور احکامات کو فالو کرنے کا ہے. آج کا وقت ہمارے لیے صرف، جانتے ہیں کیا ہے، کہ اپنے جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ اس نے وہاں سے دینا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو. عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا مدد کرنے نہیں آئے گا، کسی کے سبب، کسی کے تھرو بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہوگا، بالکل ڈائریکٹ ہوگا. اس ایمان کو، اس عقیدے کو اپنے اوپر لاگو کر لیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیے، اس کے دل کے اندر دل کے اندر اس کو لے کر آئیے کہ جناب یہ بہت برا ہو رہا ہے. فجر سے پہلے اٹھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو گرائیے، اللہ تعالیٰ کو بتائیے کہ یا اللہ، میں کچھ تو نہیں پا رہا ہوں، کچھ کر تو نہیں پا رہا ہوں یہ پاک پروردگار، لیکن میرا دل بہت بہت غمزدہ ہے.
میں یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا ہوں، یا اللہ کچھ ایسا کر کے دکھا دے یا پاک پروردگار، ہمارے اندر وہ لوگ پیدا کر دے، ہمارے اندر وہ وہ چیزیں پیدا کر دے جو آپ نے ان لوگوں کے اندر پیدا کی جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا یا پاک پروردگار۔ نہیں تو جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب کو ہدایت دے دے، اپنی ہدایت کی روشنی سے منور کر دے پاک پروردگار۔ دل ہمارا بڑا ہی غمزدہ ہے کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، یا اللہ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا۔ اے اللہ ہمارے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بشرطے کہ تو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ایک بار پاک پروردگار تو نے اپنے قرآن اپنے ان زبان میں یعنی عربس کے اوپر اتارا جو تیری اس قرآن کی ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم مشکل سے سیکھتے ہیں، اس کو سیکھنے کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ ہمیں تو چار پانچ جو ہے سورہ یاد ہے نماز کے لیے، ہم اس کو فلفل کرتے ہیں اس کے ریکوائرمنٹ کو، اس کے علاوہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ ہی توجہ دیتے ہیں پاک پروردگار۔ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے اس نور سے منور کر دے، قرآن سے منور کر دے یا اللہ۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، لوگوں کو دل ایمان سے منور ہوں۔ آپ کو اس کے اگینسٹ میں ثواب ہی ملے گا، اور کام صرف ایک لائک کا بٹن کلک کرنا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کا بٹن کلک نہیں کیا ہے، صرف اس کو کلک کرنا ہے، گھنٹی کے بٹن کو کلک کرنا ہے، تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز، میں صرف اپنی چینل کی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں سے بھی آپ کو ملتی ہے اس کو اپنے پاس لائک اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ بہت سارے ٹائم ہوتا ہے، ہم ٹائم کلنگ کی بات کرتے ہیں، ٹائم پاس، آپ اگر پازیٹیو ٹائم پاس کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے یا پاک پروردگار پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، یا پاک پروردگار پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص کرم کر دے یا اللہ، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص کرم کر دے یا پاک پروردگار۔ لائک کا بٹن کلک کر دیجئے، سبسکرائب کا اور گھنٹی کا۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔